TRPs, नो इशू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तज़मीन जावेद और ये है खबर से तजिए तक। नो TRPs, नो इशू मैंने इंट्रोडक्शन में क्यों कहा, इस वजह से कि समझा जाता है कि अगर आप मुआशी मामलात पर प्रोग्राम करें, इकोनॉमिक इश्यूज पर प्रोग्राम करें, तो हमारा मीडिया जो है या जो लोग जो इतना उसको पसंद नहीं करते हैं। बट वी आर गोइंग टू प्रूव दिस रॉन्ग, क्योंकि हमारे नज़दीक सियासत हमेशा जो है पाकिस्तान के अंदर उसका नाम लड़ना झगड़ना नहीं होता। और हमने एक सेगमेंट के लिए आज सियासत को तर्क किया है, बल्कि मेरी तो पूरी ख्वाहिश थी कि पूरा प्रोग्राम आज इकोनॉमिक मैटर्स पे हो। लेकिन आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जो रैपिड डेवलपमेंट्स होती हैं उसकी वजह से हम फिर मजबूर हो जाते हैं कि आपको इन्फॉर्म करें। बहरहाल खुशखबरी समझिए या इसको आप कुछ भी समझिए, वो ये कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से, IMF की तरफ से 1.2 अरब डॉलर्स की किस्त पाकिस्तान को मिल चुकी है। और कल IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड बैठा और आखिरकार उन्होंने, जो कि बहुत पेंडिंग था, बहुत ड्यू था, उसके बाद उन्होंने अप्रूवल दे दी है। और प्री कंडीशन ये रखी गई थी कि वो एक रिपोर्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उसकी पब्लिकेशन करनी थी, जो कि डायग्नोस्टिक एंड गवर्नेंस रिपोर्ट थी, जिसके अंदर बहुत अपोजिशन ने उस पर बहुत शोर शराबा किया और कहा कि ये जो रिपोर्ट एक तरह से इंडाइटमेंट है पाकिस्तान गवर्नमेंट की। लेकिन मैंने उसको बहुत थॉरली पढ़ा है। वो ओवरऑल पाकिस्तान के जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसकी इंडाइटमेंट है। उसके छोटी सी और मोटी सी बात यह है, बहुत कुछ है उसके अंदर, मोटी सी बात यह है कि अगर पाकिस्तान में करप्शन का तदारक हो जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी 5 to 6% ऑफ GDP पर ग्रो कर सकती है। शरह नमू जो है वो 5 से 6% इसका इजाफा हो सकता है। हुकूमत बहुत खुश है, हुकूमत के नज़दीक ये बहुत बड़ी बात है। खुद जो प्रेस रिलीज वहां से आई है उसके नज़दीक IMF ने कहा है कि पाकिस्तान ने स्टेबलाइजेशन के लिए बहुत काम किया है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर स्टेबिलिटी को जो है एक तरह से पॉइंट आउट करते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान को क्लाइमेट रिजिलियंस फंड के नाम पे भी पैसे मिले हैं, जो कि 1.2 बिलियन डॉलर्स में है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो ब्रीथिंग टोटल जो आप कह सकते हैं कि ये जो 37 मंथ्स का 37 महीने का ये जो IMF प्रोग्राम है, अब तक 3.3 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को मिल चुके हैं। क्या इसके जरिए से मुल्क में अमनो अमान आएगा? हुकूमत बहुत खुश होगी, क्योंकि इस वक्त हुकूमत के पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। खास तौर पे जो अपोजिशन का हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हाल हो रहा है, वो नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे उस पर, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मुझे इस पर बात करनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल टॉपिक को हम रखते हैं कन्फाइन फॉर द फर्स्ट सेगमेंट और इकोनॉमिक मैटर्स। वो दूसरा ये कि आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भी जो नेशनल परसेप्शन ऑफ करप्शन के हवाले से जो रिपोर्ट आई है, उसमें भी हुकूमत शायद थोड़ी बहुत खुश हो। इसमें एक इंटरेस्टिंग नोट ये है कि बहुत से पाकिस्तानी ये समझते हैं कि स्टेबिलिटी आई है, लेकिन उनकी मुआशी मामला जो है, उनके मुआशी मामला बहुत कमजोर हुए हैं। तो हमने 2 एस्टीम गेस्ट को बुलाया है आज और उनसे हम इकोनॉमिक मैटर्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाऊं डॉक्टर सैयद ताहिर हिजाजी साहब। इनकी बहुत ही एक प्रोलिफिक पर्सनालिटी है ये, और इकोनॉमिक हवाले से, और इन्होंने PhD इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में किया हुआ है क्लार्क यूनिवर्सिटी USA से, मास्टर्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रॉम बोस्टन यूनिवर्सिटी, और इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी काम किया हुआ है, और एजुकेशनिस्ट भी हैं ये, और इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से बहुत एक क्रिटिकल काम करते हैं। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिदा वजारत साहिबा। ये प्रोफेसर रह चुकी हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में और बहुत ही एस्टीम गेस्ट हैं। इकोनॉमिक मैटर्स पे उनका एक से होता है। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर हिजाजी साहब, ये जो आज खबर आई है IMF की तरफ से हमें फिर से पैसे मिल गए, अच्छी बात है, पाकिस्तानी हम खुश हैं, लेकिन ये तोड़ कब आएगा कि हम IMF के शैकल से निकल जाएं? क्योंकि बहुत सिंपलिस्टिक सवाल, एक आम आदमी ये समझना चाहता है कि जब से उसने होश संभाला है पिछले 30, 35, 40 सालों में, हर 4 साल बाद, 5 साल बाद IMF की जरूरत हमें पड़ जाती है, उसका तदारुक कैसे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल आपने शुरू में कहा कि मुबारक हो, हमें लोन मिल गया। दरअसल कर्जा लेने पे हमें मजबूर हैं कि हम खुश होते हैं। अगरचे कर्जा लेना जो है एक बहुत ही कमजोरी की निशानी है, और पाकिस्तान ने जो IMF के साथ ये टाइज बनाई हुई है कि हर वक्त हम कर्जे में रहते हैं, ये कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं है। और हमें, अगरचे दुनिया आजकल कर्जों पे बहुत चलती है, लेकिन कर्ज जो है वो सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए लेना चाहिए, जिसका मतलब यह है कि आपने 100 रुपए का कर्जा लिया तो उसके बाद आपको पता चला कि 120 रुपए आपने कमाना शुरू कर दिया, तो आपने कर्जा भी वापस किया और अपनी आमदनी बढ़ाई। तो इस हिसाब से कर्जा लेना कोई इतना अच्छा इंडिकेटर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की करंट सिचुएशन जो है इकोनॉमी की है, अगर उसको सही रुख पे रखा जाए और उसके ऊपर अगर सही तरीके से काम किया जाए तो शायद इस कर्जे का कोई फायदा हो कि पाकिस्तान ऐसा ऐसा इस कर्जे के चंगुल से बाहर निकल सके। लेकिन इसके लिए बहुत ही मुनज़्ज़म किस्म की माइशत और माशी पॉलिसियों की ज़रूरत है, और ये माशी पॉलिसी मईशत दान ही बनाते हैं। और सबसे बड़ा मसला यही है पाकिस्तान की हिस्ट्री का कि पाकिस्तान में हमेशा
इकोनॉमिस्ट पढ़े लिखे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो हमेशा बैक सीट पे होते हैं और जो नॉन इकोनॉमिस्ट है वो फ्रंट सीट पे होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, IMF की जो 12 रुकनी टीम आई है, मैं उनका रिव्यू कर रहा था। दिलचस्प बात यह कि हर उसमें से जो पार्टिसिपेंट जो भी एक्सपर्ट आया है, चाहे वो PhD है या नॉन PhD है, उसकी पब्लिकेशंस हैं, उसकी साइटेशंस हैं, कुछ 6 से 700 ऑन एवरेज उनकी साइटेशंस हैं, जबकि उनके सामने जो लोग बैठ रहे होते हैं उनमें से मेरे ख्याल है किसी की एक भी साइटेशन नहीं होती। तो ये बहुत मिसमैच है। लेकिन जज साहब, मैं विदाउट नेमिंग एनीवन, आज एक पाकिस्तान के मशहूर अखबार ने इस खबर को लिखा है कि द प्राइम मिनिस्टर अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान। आई एम नॉट गोइंग टू नेम हिम। तो जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, क्या उसके भी क्रेडेंशियल्स इकोनॉमिक नहीं है? वो भी मतलब क्या है मामला फिर? मोस्टली मैं पर्सनली नहीं जानता इस वक्त करंटली फाइनेंशियल इसका प्लानिंग कमीशन के सेक्रेटरी साहब को, लेकिन मैं जब प्लानिंग कमीशन में 2.5-3 साल मैंने जॉब की तो 3 सेक्रेटरीज बदल गए, ठीक है, और नन ऑफ देम वाज एन इकोनॉमिस्ट। तो ये बेसिकली पाकिस्तान के आमतौर पे जो आपके जो लीडर हैं, जो आपके फेडरल सेक्रेटरीज हैं, दे आर नीदर इकोनॉमिस्ट, नीदर दे आर ट्रेडर्स, नीदर दे आर बिजनेस। ठीक है सर, ठीक है, वी हैव टू मूव ऑन सर, वी हैव टू मूव ऑन। मैं आता हूं मैं आपकी तरफ, आपने बहुत क्रिटिकल नोट पे बात रखी है। डॉक्टर शाहिदा वज़ार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज साहब, आज की जो IMF के हवाले से जो हमें $1.2 बिलियन का जो ट्रांच मिला है, उसकी जो प्रेस रिलीज है उसके अंदर ये है, जो मोटी बात ये है कि वो IMF अब भी पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट करता है कि जो ये आपकी स्टेट और एंटरप्राइजेस है उनके हवाले से रिफॉर्म्स लाए जाए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद इंपॉर्टेंट ये है कि रेवेन्यू बढ़े। अभी कल की फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, बहुत अलार्मिंग एक तरह से, कि फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए हैं पिछले 1 साल के अंदर, और ये सब उस वक्त हुआ है कि जब गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हमने डाउन साइजिंग या राइट साइजिंग, कुछ भी आप कहते हैं उसको, तो वे गलती कहाँ हो रही है फिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं अभी भी प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर थी नहीं, अभी भी हूँ। ओके, थैंक यू। ओके, अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे ये बहुत हैरान कुन बात लगती है कि पाकिस्तान अभी फिर IMF में जा रहा है, क्योंकि देखिए कि पाकिस्तान को कहा जाता है कि हमें जरूरत होती है, हमारे पास पैसे नहीं होते, फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता, तो हमें जरूरत पेश आती है IMF के पास जाने की। मगर अभी देखिए कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, वो आप देखिए कि पाकिस्तान इतने मुल्कों से दिफाई माहदे कर रहा है, और जिन मुल्कों से दिफाई माहदे कर रहा है उनको न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी दे रहा है। और आप देखिए कि किसी मुल्क ने जिसने न्यूक्लियर उनके पास वो नहीं हो, एटमी कुव्वत ना हो, और उनको ओवरनाइट उनको एटमी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, तो वो बहुत कुछ देने लेने को तैयार होते होंगे, मतलब पाकिस्तान को बहुत कुछ देने को तैयार होंगे कि उनको पाकिस्तान एक एटमी तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। और इसके साथ साथ हम बहुत से फाइटर जेट्स बेच रहे हैं, और बहुत हमारी डिमांड है JF-17 थंडर की, और बहुत से मुल्कों से हमारे मुआहदे हो रहे हैं। और इसके अलावा हमारी एयरफोर्स बहुत एयरफोर्सेस को ट्रेनिंग दे रही है। और आप देखिए कि हमारे पास जो कीमती हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती वसाइल, हम उनको बड़े पैमाने पे दुनिया भर में बेच रहे हैं और ट्रेड लिए घूम रहे हैं कि ले लो हमसे ये। इस सब के बावजूद हम IMF के पास जा रहे हैं। तो इससे ऐसा मुझे लगता है कि जैसे हम ये सारी जो दफाई मुआहदे हैं, जो हम ये जो एटमी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं मुल्कों को, हम जो अपने कुदरती वसाइल दे रहे हैं, लगता है सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि इतना कुछ हमारे पास है देने को। और अगर हम इतना कुछ दे रहे हैं उसके बावजूद हम IMF के पास जा रहे हैं, तो इससे ये मालूम होता है। डॉक्टर साहिबा, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है कि उसके लिए फिर मतलब IMF जो आप एक सारी कह रही है कि मादनियात, देखिए मार्केट वैल्यू तो जब होगी जब आप उनमें वैल्यू एडिशन करें। हम वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं, हम उनको औने पौने बेचते हैं। मगर हमारी जो फाइटर जेट्स की मार्केट वैल्यू है, और हम अगर अपने कुदरती वसाइल में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर दें तो उनकी कीमत 3-4 टाइम्स बढ़ जाएगी। मगर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ भी आ जाए, हमारे पास कितनी दौलत आ जाए, हमें IMF के पास ही ले जाया जाएगा,
کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس جانے ٹھیک کا ہے جو ٹھیک ہے، آپ نے فیصلہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس سے جایا جائے گا. میں آتا ہوں آپ کی طرف پھر سے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر طاہر جاوید صاحب، یہ ایک سرکل ہے یہ جو ٹوٹتا نہیں ہے، اور بہت سے لوگ، بلکہ یہ تو خود گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے کہ سب سے زیادہ ٹیکسز پاکستان کے اندر جو سیلریڈ کلاس ہے یعنی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر وہ سب سے زیادہ دیتے ہیں، اور جو دوسرے طبقات ہیں، بزنس سیکٹر ہو، ٹریڈ سیکٹر، ریٹیل سیکٹر ہو، وہاں سے اتنا گورنمنٹ جو ہے اتنا پیسہ کلیکٹ نہیں کر پاتی. یہ مطلب اس کو توڑنے کے لیے اب ایک اور بھی پرابلم ہے، وہ یہ کہ کہیں نہ کہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے کہ جو لوگ قانون سازیاں کرتے ہیں ان کے بھی کہیں نہ کہیں انٹرسٹ جو ہے اس سے ہوتا ہے. تو اب کیا کیا جائے اس پہ؟ پھر بہت ہی ریڈیکل ایکشن لینا پڑے گا پھر. دیکھیے جی، سیدھی سی سچویشن ہے پاکستان میں. آپ کے پرائیویٹ بینکوں نے گلی گلی محلے میں ہر جگہ پہ آپ کے یہ اے ٹی ایم مشینیں لگائی ہوئی. دے آر ڈیلنگ وتھ فائنانسز، اور سارا ڈیجیٹائز کر لیا ہے، سسٹم سارا ڈیجیٹائز کر لیا. گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹیکس کا نظام جو ہے آج تک ڈیجیٹائز نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. ابھی اس دفعہ جب میں انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے پھر ایک ایجنٹ کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ میں اس کی جو ڈائریکٹ ہے ٹیکس جمع کرانے کا، اس کا جب میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے پاسورڈ چاہیے، میں پاسورڈ بھول گیا، انہوں نے کہا جی 5,000 روپے دے پاسورڈ ملے گا. دیکھیں یہ کرپشن کا جو سائیکل ہے نا ایف بی آر کا، یہ آپ کو توڑنا پڑے گا. 23,000 ملازمین ہیں، وہ پریویس آپ کے جو اس کے چیئرمین تھے انہوں نے کہا کہ 18,000 ریڈنڈنٹ ہے. ابھی ریسنٹلی جو ایف بی آر کے جو نئے چیئرمین ہیں انہوں نے ابھی پریس کانفرنس کی تھی کو 15-20 دن پہلے، میں نے بڑے غور سے سنی، اور انہوں نے کہا ہم نے تمام وہ گرے قسم کے جو لوگ ہیں جو کرپشن کرتے ہیں ہم ان کو پیچھے کر دیا ہے، اور ہم گرین قسم کے لوگ جو کہ اچھے لوگ ہیں ان کو ہم آگے لائیں. آپ اگر جب تک اپنی سسٹم کو ڈیجیٹائز نہیں کریں گے، آئی ایم ایف بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کرپشن کے آپ مواقع ختم کر دیں. آپ کا ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ڈیپینڈ ہی اس کے اوپر کرتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ تقریباً ہم نے جو اسٹیمیٹ لگایا تھا 1,500 سے 2,000 بلین روپے جو ہے وہ ٹیکس جو ہے ایف بی آر والوں کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے. ورلڈ بینک نے ٹوٹل کرپشن کو 1100 بلین قرار دیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اکانومی کو ڈیجیٹائز کر لیں گے تو کرپشن منیمائز ہو جائے گی. یہی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، اس نے اپنی رپورٹ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. تو آپ جب تک کرپشن دور نہیں کریں گے پھر آپ ٹیکسز کی ریونیو کی بات کریں گے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ایک ہے انڈائریکٹ ٹیکس، سیلز ٹیکس پہ لگا دیا آپ نے، موبائل فون کے اوپر ٹیکس لگا دیا آپ نے، پیٹرول پہ ٹیکس لگا دیا. یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو ہر غریب آدمی بھی دے رہا ہوتا ہے. اگرچہ ڈائریکٹ ٹیکس جو کہ ہمارا صرف 9 سے 10% ہے اس کو بڑھنا چاہیے. اگر انگلینڈ 43% ڈائریکٹ ٹیکس لے رہا ہے تو ہم، اور یا انڈیا 19% لے رہا ہے تو ہم کیوں ابھی 9-10% پہ رکے ہوئے ہیں؟ ڈائریکٹ ٹیکس سے آپ کی ڈسپیرٹی ختم ہوتی ہے، غربت کم ہوتی ہے، کیونکہ آپ اس سے ٹیکس لیتے ہیں جو ٹیکس دینے کے قابل ہے. تو ہمارا ٹیکس کا نظام بہت زیادہ فالٹی ہے. آپ نے جیسے مینشن کیا کہ ایف بی آر کے اندر جو فگرز ہیں امپلائیز کی، اس کی موسٹ آف دیم آر ریڈنڈنٹ. ہم جنرلائز نہیں کریں گے، لیکن ظاہر بات ہے کہ کہیں نہ کہیں اتھارٹیز کو یہ دیکھنا ہوگا سارے معاملات کو. اچھا، یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحبہ کہ اسٹیبلٹی میں اور معاشی استحکام جس کو آپ کہتے ہیں اردو زبان میں، اور ایک معاشی پروگریس میں وہ باریک لائن کیا ہے؟ کیونکہ آئی ایم ایف یہ تو کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلٹی یا اسٹیبلائز کیا ہے، لیکن اگر آپ ایک عام آدمی سے جو باہر آپ کسی سے بھی ملتے ہوں، وہ تو رو رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ کہیں نہ، میں کوئی ڈسمل پکچر پیش نہیں کرنا چاہتا، مایوس کن تصویر پیش نہیں کرنا چاہتا، میں گراؤنڈ ریئلٹی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. اور اس وقت خود آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ 3.6% پر جی ڈی پی گرو کر سکتا ہے اگلے سال. یہ بھی کوئی اتنا اچھا نمبر نہیں ہے. تو وہ جو ایک عام آدمی ہے اس کی حقیقت ایک الگ ہے، اور حکومت کے اور آئی ایم ایف بھی اس کو کہیں نہ کہیں کوربوریٹ کر رہی ہے اس بات کو. وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ استحکام آ رہا ہے. تو استحکام کیا ہے پھر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کی پالیسیز کا جائزہ لیں تو آئی ایم ایف کی پالیسیز ایسی ہیں کہ جو ملک میں استحکام آنے نہیں دیتی ہیں. آپ دیکھیے ان کی جو سو کالڈ اسٹیبلائزیشن ہے اس کا سارا جو وہ ہے فوکس وہ غریب لوگوں پہ ہے. مطلب آئی ایم ایف کی اور ورلڈ بینک کی جو پالیسیز ہیں وہ بالکل اس کا سارا جو برڈن ہے بوجھ وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس پر پڑتا ہے، اور دولت مند طبقوں پر کوئی اس کا اثر نہیں پڑتا. بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان پچھلے کئی سالوں سے آئی ایم ایف کے پروگرامز میں ہے
اور IMF کی آسٹیرٹی میں ہے، اور اس کے باوجود پاکستان نے ابھی حال ہی میں اسی گورنمنٹ نے پارلیمنٹیرینز کے مراد میں بہت اضافہ کیا ہے، بالکل کیا ہے۔ پھر انہوں نے ججز کے اور جو آلریڈی بہت ہی تعیشات کے ساتھ رہتے ہیں ان کی بہت مراد میں اضافہ کیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں جو باہر سیٹل ہو گئے کینیڈا میں، ان کو ان کی پینشنز ڈالرز میں جاتی ہیں، اور یہ سب IMF کی آسٹیرٹی کے دوران ہو رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر کی تنخواہ جو IMF نے مقرر کی ہے وہ 1,50,00,000 مہینے کی۔ پھر بینکس کے جو ابھی ہمارے جو موجودہ فائنانس منسٹر ہیں، مجھے یہ باخبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ان کی جو تنخواہ تھی جب وہ بینک کے ہیڈ تھے وہ 4 کروڑ روپے مہینہ تھی۔ اچھا، اسی طرح سارے بینکس، کمرشل بینکس وغیرہ کی کروڑوں میں ان کے پریزیڈنٹ کی تنخواہیں ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جو وہاں اسی ادارے میں جو چپراسی ہیں ان کی 30,000 روپے، 32,000 زیادہ سے زیادہ۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کیسے سٹیبلٹی لائیں گے آپ جب غریب طبقہ جو ہے اس کی آمدنی میں اور امیروں کی جو آمدنی ہے اس میں جو تناسب ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے ان لوگوں کی تنخواہیں ہوتی تھی کچھ لاکھ روپے مہینے کی، بینکس کے ہیڈز کی اور ان کی، اب کروڑوں میں جا رہی ہیں۔ اور وہ جو وہاں کا غریب طبقہ ہے جو چپراسی وغیرہ ان کی 30,000۔ تو یہ جو انکم ڈفرینشیل ہے یہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جیسے فائنانس منسٹر کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے، بہرحال اس پہ ہم ابھی فی الحال اس پہ ویریفائی نہیں کر سکتے، لیکن جو 4 کروڑ کی تنخواہ وہ لیتے تھے کسی اپنے کمرشل بینک سے۔ لیکن حجازی صاحب، میں آپ کے ساتھ میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک ریلیونٹ سوال ہے۔ پالیٹکس اکانومی جو ہے وہ لنکڈ ہے، مطلب کہیں نہ کہیں اس کا ایک ربط بنتا ہے۔ اس وقت بحث ہے پاکستان کے اندر، آپ بھی آگاہ ہوں گے، NFC ایوارڈز کو لے کر، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ڈیولپمنٹ جو صوبوں کو کر دیا گیا ہے کہ وہ خود اپنا پیسہ جو ہے اپنے سیلز ٹیکس کلیکٹ کریں اور ایجوکیشن اور یہ سارے معاملات پہ۔ ایک بحث یہ بھی ہے کہ یہ جو NFC ایوارڈز ہے اس میں خود وفاق ہی پیسے دے رہا ہے صوبوں کو، تو اگر وفاق ہی پیسے دے رہا ہے صوبوں کو تو NFC کی ضرورت اتنی ہے نہیں۔ کیا یہ بحث خاص طور پہ اس کانٹیکس میں کہ جو لیکیجز ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے NFC کو اگر رول آؤٹ کر دیا جائے تو اس میں غلطی ہوگی یا صحیح سمت پہ ہم جائیں گے؟ دیکھیے جی، یہ جو NFC کی جو ڈیبیٹ ہے یہ بڑی انٹرنل قسم کی ڈیبیٹ ہے۔ یہ امپورٹنٹ ری ایڈجسٹمنٹ کی ڈیٹیل ہے۔ اس میں بنیادی طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پروونسز جو ہے اپنی انکم اتنی جنریٹ نہیں کر رہے، فیڈرل پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اور فیڈرل زیادہ ویک ہو جاتا ہے 57% سے زیادہ دینے کی وجہ سے، کیونکہ ڈیفینس کا بھی خرچہ ہے، دوسرے بھی۔ یہ ایکچولی انٹرنل ایڈجسٹمنٹ ہے، لیکن اگر آپ اس میں جو اہم چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پروونسز اتنے فیڈرل سے پیسے لیتے ہیں لیکن پروونسز کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سندھ کو دیکھیں، کراچی کے حالات آپ دیکھیں، آپ KPK میں پشاور کے اور دوسرے شہروں کے حالات دیکھیں، انتہائی خراب ہیں اور دن پر دن برے ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف پنجاب کچھ بہتر کر رہا ہے، باقی پروونسز کے حالات دن پر دن خراب ہو رہے ہیں۔ اب مسئلہ جو انٹرنل ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پروونسز اپنے فنڈز جنریٹ کریں زیادہ سے زیادہ، فیڈرل پہ ان کے ریلائنس کم ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں وہ اپنی مینجمنٹ کو امپروو کریں۔ وہاں بھی گورننس کا ایشو بہت بڑا آ جاتا ہے۔ دوسری ایک چیز اہم ہے جو کہ ڈیبیٹ میں شامل اس وقت نہیں ہے لیکن وہ ایک الٹیمیٹلی وہ آئے گی، وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ہر چیز پاپولیشن کی بنیاد پہ رکھی تو اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ پاپولیشن زیادہ شو کرنے کے اندر ایک اندازے کے مطابق 16.5 کروڑ کی پاپولیشن اس وقت 24-25 کروڑ دکھائی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے جو کہ وقت کے ساتھ یہ سامنے آئے گی۔ نہیں، اس میں تو بالکل میں متفق ہوں۔ اس میں تو خود پلاننگ کمیشن اور پلاننگ منسٹری کا بھی کہنا ہے کہ ہم جو پاپولیشن کو انسینٹیوائز کر دیتے ہیں کہ اگر کسی صوبے کی آبادی زیادہ ہے تو پیسہ اس کو زیادہ ملنا چاہیے، یہ تھوڑا سا پرابلمٹک ہے۔ اور خود احسن اقبال صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے جو منسٹر فار پلاننگ، انہوں نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ میں جو اس وقت کل آبادی ہے اراؤنڈ 4.5 ملین، اتنی اسی ایوریج سے پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آبادی کا۔ جی، آبادی کا مسئلہ ہے، مگر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اس میں اور ملکوں نے جو ایڈوانس ملک ہیں انہوں نے ایک کرائیٹیریا نہیں رکھا ہے، انہوں نے بہت سے مختلف کرائیٹیریا رکھے ہیں
اس قسم کے ایوارڈز کے، مثال کے طور پہ پاپولیشن ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی علاقہ ہے ہمارا صوبہ جو انڈر ڈیولپڈ ہے تو اس کو وہ بھی مد نظر رکھا جا سکتا ہے. پھر اگر کوئی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، قدرتی وسائل میں رچ ہے اور اس سے وہ ہے تو اس کو بھی مد نظر. تو بہت سے ڈفرینٹ کرائیٹیرین ہونا چاہیے، صرف آبادی نہیں ہونی چاہیے. اور آبادی کا مسئلہ تو بالکل ہے، یہ تو بہت صحیح ہے کیونکہ ہماری جو ملک میں ترقی ہو نہیں رہی ہے اور آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ وہ جو ترقی ہو بھی نہیں رہی ہے اس کو بھی وہ مطلب وہ ان کے استعمال میں آ جاتی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ آبادی کا مسئلہ بھی ہے، مگر دولت کی تقسیم کا مسئلہ بھی ہے. ابھی میں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے، وہ میری پچھلی کتاب تھی، اس کی سیکنڈ ایڈیشن. تو اس میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو لیبر شیئر آف انکم ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. جب سے پاکستان میں نے 1955 سے شروع کیا ہے، اور جب لیبر شیئر آف انکم لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 37% تھا اور یہ گھٹتا گیا اور آخر میں کوئی 22-23% رہ گیا ہے ابھی. تو یعنی کہ جس طرح انڈسٹریلائزیشن ہوتا ہے اس طرح دولت میں آمدنی میں لیبر کا شیئر بڑھنا چاہیے. ہمارے یہاں کم ہو رہا ہے مستقل. تو یہ بھی ہے. اور غربت بالکل یہ تو ہے، جو انیکوالٹی ہے اس کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پچھلے ٹرانچ میں یہ کہا تھا کہ جو پچھلا ملا تھا کہ آپ کو ایگریکلچرل ٹیکس بھی لگانا ہوگا. ہم نے دیکھا پروونسز نے بہت جو صوبے ہیں انہوں نے بہت ہی مشکل سے وہ قانون سازیاں کیں. ظاہر بات ہے آئی ایم ایف کی پری کنڈیشنز تھیں، پھر سیلاب آ گیا اور پھر اس کے بعد کچھ ویور مل گیا. ظاہر بات اتنی کلیکشن نہیں ہوئی پاکستان کی گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو. ایگریکلچرل ٹیکس کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی سروائیول کے لیے؟ دیکھیے بہت جی اجازی صاحب میں آتا ہوں، یہ طاہر اجازی صاحب سے سوال ہے. جی اجازی صاحب. جی سر. جی دراصل دیکھیں جی، یہ ایگریکلچر ٹیکس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو پاکستان میں ہے وہ یہ لینڈ ریفارمز ہے. پاکستان بننے کے بعد انڈیا نے لینڈ ریفارمز کر لیا اور دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہ جو آزاد ہوئے ہمارے آگے پیچھے، ان سب نے لینڈ ریفارمز کیا. یہ لارج لینڈ ہولڈنگ جو ہے یہ انڈر یوٹیلائزیشن آف لینڈ کا نتیجہ بنتی ہے. یہ سیاسی طور پہ لوگوں کو انفلوئنس کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اس لیے امپورٹنٹ چیز ایگریکلچر ٹیکسیشن نہیں ہے، امپورٹنٹ چیز لینڈ ریفارمز ہے جو بہت عرصے سے پینڈنگ ہے اور اس کے اوپر پوری توجہ دینی چاہیے. دوسری بات جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا پاپولیشن کا ویٹیج کا، انڈیا کا 85% ویٹیج تھا پاپولیشن کا پروونسز کا، جو اب انہوں نے گھٹا کے اوور ٹائم دی لاسٹ 30 ایئرز اب 15% پہ لے آئے. 85 سے 15% پہ 85 سے 15% پہ لے آئے. پاپولیشن کا ویٹیج اس کا 15%، جیسا ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی، تو اس کا ویٹیج 15% پہ لے آئے. پاکستان میں ابھی تک یہ 85% ہے. تو ایک تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز ایگریکلچر کے حوالے سے میرے خیال میں ٹیکسز کی ڈیبیٹ پہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. لینڈ ریفارم از دا اونلی سولوشن فار پاکستان ایگریکلچر ٹو ڈیولپ اور ایکسپورٹیبل ہو جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا کیا آخری کامنٹ ہوگا اس ایشو پہ؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس بھی ہونا چاہیے اور سارے طبقے جو ہمارے ملک میں دولت مند طبقے ہیں ان پہ بھی ٹیکسز بڑھنا چاہیے. ایگریکلچر پہ بھی بڑھنا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے ایگریکلچرل لابی یہ بہت دولت مند طبقہ ہے اور یہ بہت کم ٹیکسز ادا کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہمارے یہاں جو دولت مند لوگ ہیں ان کو بہت مراحتیں دی گئی ہیں اور غریبوں پہ اور مڈل کلاس اور وہ جو ہے وہ سارے ٹیکسز جمع ان کے اس کا برڈن ان پہ آتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اور بھی جو دولت مند طبقے ہیں، جو اسٹاک ایکسچینجز میں لوگ دولت مند لوگ ہیں اور جو ریئل اسٹیٹ میں دولت مند وہ ہیں طبقے، ان سب پہ انکم ٹیکس بڑھایا جائے. اور اسی طرح ڈائریکٹ ٹیکسز کا تناسب بڑھے گا کیونکہ پاکستان میں ڈائریکٹ ٹیکسز صرف 1/3 of the total taxes. ٹھیک ہے میم، ٹھیک ہے. indirect taxes 2/3 ہیں. بالکل. طاہر صاحب بالکل 30 سیکنڈ ہے، آپ لاسٹ کامنٹ کر دیجیے گا. کیا اسٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس ریفلیکشن ہے آپ کے ملک کی اکانومی کی؟ لاسٹ کامنٹ. نہیں، اسٹاک ایکسچینج تو ڈیفینیٹلی ریفلیکشن ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی انویسٹر جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ فیوچر کے کیا حالات ہوں گے. تو وہ تو خیر انڈیکیٹر ہے، لیکن وہ کوئی ایسا انڈیکیٹر نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم اسٹاپ کر لیں. ہمیں اس کو سامنے رکھ کے بہت سے ریفارمز کرنے چاہیے.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر طاہر اعجازی صاحب، اور بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شاہدہ وزار صاحبہ. میں ہمیں اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. ہم چاہتے تھے کہ اس کو مزید ایکسٹینڈ کریں ڈسکشن کو، لیکن یہ جو ہمارے ملک میں جو ڈیولپنگ سٹوریز آ جاتی ہیں، بار بار ریپڈ چینجز ہوتی ہیں، پھر ہم نے سیگمنٹ دوسرے موضوع پہ رکھا ہے. بہرحال آج کی دوسری جو خبر تھی بڑی اسی اکانومی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، نیشنل کرپشن پرسپشن سروے. عوام کے مطابق پولیس، ٹینڈر، پروکیورمنٹ اور جوڈیشری سب سے زیادہ کرپٹ شعبے ہیں. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی پرسپشن سروے میں تاثر ہے لوگوں میں. صوبائی حکومتوں کو مقامی حکومتوں سے زیادہ کرپٹ سمجھا جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ نوٹ ہے. ابھی تک بلدیاتی انتخابات یا بلدیاتی ادارے تو ہیں موجود، لیکن ان کو امپاور نہیں کیا جاتا. 77% عوام حکومت کی کرپشن روکنے کی کوششوں سے مطمئن نہیں. بلوچستان 80%، پنجاب 78%، سندھ KP 75% حکومت کی پرفارمنس سے غیر مطمئن ہے. 66% شہریوں نے کہا ہے کہ انہیں رشوت دینے کی نوبت نہیں آئی. یہ بہت بڑی خبر ہے میرے لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی سرکاری کام انہوں نے کیا، اس کے مطابق ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق ان کو کوئی رشوت کسی نہیں دی انہوں نے. 57% لوگ خود کو پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ معاشی طور پر کمزور محسوس کرتے ہیں. اس کے باوجود 58% شہریوں کا خیال ہے کہ IMF پروگرام اور FATF سے نکلنے کے بعد معیشت مستحکم ہوئی ہے. یہ میں کوروبریٹ نہیں کر پا رہی، کمزور بھی ہے معیشت کہیں نہ کہیں، اور پھر استحکام کی بات بھی ہو رہی ہے. 83% عوام چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے فنڈز پر سخت ریگولیشن کی جائے اور اس طرح کے معاملات پہ. اور 78% عوام نیب، FIA اور دیگر احتسابی اداروں کی اپنی نگرانی اور شفافیت چاہتے ہیں. بہرحال یہ ایک رپورٹ آئی ہے اور ہم نے IMF کے حوالے سے ایک سیگمنٹ آپ کے ساتھ کیا، پھر آپ اس کو بھی لنک کر سکتے ہیں. بہرحال معاشی طور پہ جو بھی حکومتی نمبرز ہیں، جو بھی اسٹیبلٹی کے معاملات ہیں، مثبت رپورٹنگ ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں کہا ہی جاتا ہے کہ مثبت رپورٹنگ کریں. لیکن آپ ایک عام آدمی سے جا کے پوچھ لیجئے، کہیں کا بھی ہو، پنجاب، سندھ، KP، بلوچستان کا ہو، مسائل ہیں اور شدید مسئلے ہیں، معاشی مسئلے ہیں، اور اس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی. اس نقطے پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر سے وہی لاتے ہیں جو آپ کے لیے ہمیشہ ہم لا کے رہتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ملک کی سیاست پر گفتگو کرتے ہیں. مجھے آج نہیں کرنا تھا، لیکن ظاہر بات ہے جو ڈیولپمنٹس ہوئی. پنجاب اسمبلی نے ابھی کی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور خود پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی قرارداد منظور کر لی ہے. اور یہ قرارداد پیش کی ہے مسلم لیگ نون کے طاہر پرویز صاحب نے، جس کو منظور کر لیا گیا ہے. یہ رائٹنگ آن دا وال تو تھا، لیکن اتنی جلدی پنجاب اسمبلی نے سب سے پیش قدمی اس میں لے لی ہے اور انہوں نے اپنی قرارداد پیش کر دی ہے. بہرحال سیاست کس طرف جا رہی ہے. دوسری خبر یہ ہے جس وقت ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا آپ کہہ سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہہ سکتے ہیں، وہ بھی جاری ہے. اور عمران خان کی جو بہنیں ہیں، جس میں علیمہ خانم صاحبہ سر فہرست، اور ان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج ملاقات کا روز تھا، لیکن وہ جو ایک صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اب کوئی ملاقاتیں نہیں ہوں گی. وہ صاحب آپ کو بھی معلوم ہے، فیصل وافدہ صاحب. کل انہوں نے ایک عجیب بات کہی کسی ٹی وی چینل میں بیٹھے ہوئے. ان سے ایک اینکر پرسن نے سوال کیا، سینئر اینکر پرسن نے، کہ یہ آپ، مجھے لگتا ہے کہ جمہوریت کے کوئی آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے. انہوں نے کہا آپ کو صحیح لگتا ہے. انہوں نے بہت ایک انٹرسٹنگ کامنٹ کیا، مجھے اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی بہت اچھی لگتی ہے. اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی، اب پتہ نہیں کیا ان کا مطلب تھا اس سے. کیا ملک میں اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی نہیں ہے؟ اور لفظ اسٹیبلش پہ بہت آپ غور کیجئے گا. تو ہم نے دو معزز مہمانوں کو دعوت دی ہے. آفتاب جہان صاحبہ ہیں، یہ سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ آپ کا. ان کے ساتھ موجود ہیں امتیاز فرحان صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں. دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آفتاب جہان صاحبہ، یہ بتائیے گا، یہ پنجاب اسمبلی نے قرارداد پیش کر دی ہے، اور دوسرا یہ کہ اڈیالہ کے باہر احتجاج جاری ہے، پولیس والے بھی وہاں پہ ہیں، تو کوئی خاکم بداہن کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جس میں پھر سے کوئی تشدد والے واقعات نظر آئیں؟ بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں موجود کیا. دیکھیے، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے بظاہر تو بہت مشکلات کا وقت ہے، اور جو سیاسی رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے ساتھ ساتھ جو بانی تحریک انصاف کی جو فیملی ممبران ہیں، ان کی بہنیں ہیں، وہ اس وقت مشکل کی گھڑی سے گزر رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ جس طریقے سے
स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस तरीके से एक प्रोटेस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी कानूनी तौर पर अपने भाई से मिलने के लिए, और जो पार्टी लीडरान है, पार्टी रहनुमा है, वो भी कानूनी तौर पर जिस तरीके से अपने जो बानी तहरीक इंसाफ है उनसे मिलने की तगोदो कर रहे हैं, उसमें उनकी मुश्किलात अब मजीद जिस तरीके से आपने बताया कि पंजाब असेंबली में जो करारदाद है वो मंजूर कर ली गई है, तो इसका मतलब जो बातें हो रही थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, उनकी फैमिली को ये पावर करवाने की कोशिश की जा रही थी कि अगर तो दोबारा से बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करने के बाद बाहर निकल के वो तमाम तर बातें की जाएंगी, और इनके ट्विटर अकाउंट्स एक्टिव होंगे, सोशल मीडिया पर लोगों को इस हवाले से बताया जाएगा, तो फिर उनकी मुलाकात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जाएगी। और ये जो गुज़िश्ता दिन जो तकरीबन 8 वीक के बाद उनकी मुलाकात करवाई गई, और वो भी सिर्फ उनकी बहनों की मुलाकात करवाई गई, तो उसके बाद भी लोगों को एक कंसर्न था उनकी सेहत के हवाले से। और आज भी प्रिंस हॉस्पिटल से 5 जो डॉक्टर थे वो गए थे अटियाला जेल, और उनको खुद इजाजत नहीं दी गई कि वो जाएं, वो देखें अपने भाई। ठीक है आफ्ताब साहब, आपका नुक्ता आ गया। हमें इम्तियाज फरहान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इम्तियाज साहब, ये बताइएगा कि पंजाब असेंबली की तरफ से करारदाद आ गई है जिसमें तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बात की गई है, और इमरान खान साहब पर भी। पंजाब ने इस पर बहुत जल्दी फैसला कर लिया है। सिंध असेंबली की तरफ से कोई फैसला नहीं आया, बलूचिस्तान असेंबली की तरफ से फैसला नहीं आया, पंजाब की तरफ से आ गया सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो पंजाब असेंबली की जुरिसडिक्शन भी नहीं है, वो जस्ट एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है, उसके इख्तियारात में इसका कतन कोई ताल्लुक नहीं है, ना ये सूबाई प्रोजेक्टिव है, सूबाई मामला है। और लेकिन बिल्कुल सियासी बचकाना बात है। क्या इस तरह की किसी भी सियासी जमात, हम PTI से 1000% इख्तिलाफ करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स से, उनके तरीक़ेकार से, उनके रवैयों से, उनकी जो गुफ्तगू का अंदाज है उससे हम बिल्कुल मुखालफत करते हैं उसकी, लेकिन उसका मतलब भी ये नहीं है कि किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगा दी जाए। माजी में कभी कोई इस किस्म का कभी भी कोई इसका रिजल्ट नहीं निकला है, लेकिन ये पंजाब असेंबली को भी शाबाश है कि उन्होंने इसमें क्रेडिट ले लिया कि उन्होंने पहली मतलब मेरी अपनी जो सहाफती लाइफ है, मैं नहीं समझता कि मैंने कोई इस तरह का देखा। जब MKM का मामला आया था सिंध में, तो सिंध असेंबली में जो एक्ट था, जो मुत्तहिदा के सरबराह का एक्ट था, उसके ऊपर जरूर बात की गई थी, और उसके लिए रेजोल्यूशन वगैरह इस तरह नहीं हुआ था। बहरहाल ये कभी भी नहीं होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे पाबंदी लगाई गई थी मुशर्रफ के दौर में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन वजूद में आई। दूसरी तरफ जो मुखालफिन थे उनकी पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनाई गई। मुस्लिम लीग नून खत्म हुई, मुस्लिम लीग क्यू को एक्टिव किया गया, और माजी में भी ये सूरत हाल मुख्तलिफ जगहों पर रही है, और MKM की सूरत हाल मौजूद है कि मुत्तहिदा पाकिस्तान की सूरत में यहाँ पर एक्टिविटी चल रही है। लेकिन क्या वो जो MKM है वो ख़त्म की जा सकी, या वो पीपल्स पार्टी ख़त्म की गई, या ये नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल मुकाबला करें। मेरा बार बार ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून काम बहुत कर रही है, पंजाब में बहुत ठीक ठाक काम कर रहे हैं, बिलाशुबा हम उनकी बहुत तारीफ कर सकते हैं, उसको कोट करते हैं कि बहुत काम हो रहा है, लेकिन पॉलिटिकल बयानियां बनाने में मुस्लिम लीग नून नाकाम है। उसके लिए मैं बार बार हम कहते हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो वजीर आला है, और मरियम औरंगजेब साहिबा जो सीनियर वजीर हैं, उन्हें चाहिए कि अपने अपोजिशन के दौर में जो सोशल मीडिया टीम थी, जो जर्नलिस्ट एडवाइजर थे, जो मीडिया एडवाइजर थे, उनको दोबारा रिकॉल करें, उनसे जाएं। अपना एक सियासी बयानिया नहीं बना पा रहे, तरक्याती काम बिलाशुबा बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है इम्तियाज साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं डिस्कशन को आगे लेके चलता हूँ। आफ्ताब साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे भी इम्तियाज साहब जो कि एक तासुर उनके हवाले से कि वो तहरीक इंसाफ के नाक़िद थे, लेकिन उन्होंने ये कहा ये बात कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। काश तहरीक इंसाफ वाले इनकी ये बात सुनो, इनको शुक्रिया अदा करें, क्योंकि इन्होंने इम्तियाज़ फरहान पर बहुत तहरीक इंसाफ के लोगों ने ट्रोल किया है, उन पर तनकीद की है। लेकिन आफ्ताब जान साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त अडियाला जेल के बाहर जो मनाजिर हैं, और फिर पंजाब असेंबली के हवाले से जो हमारे पास खबर आई हुई है, तो बिल्कुल इस वक्त ये तो राय है कि ये सिर्फ एक रेजोल्यूशन है, क्योंकि वफाक के पास इख्तियार मौजूद होता है कि वो किसी जमात को कलअदम या बैन कर सकती है। फिर वो भी आपको रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भेजना होगा, फिर वहाँ से फैसला आएगा। एक पूरा लंबा एक प्रोसेस है उसका। लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है पिछले 5-6 दिन के अंदर, किसको खुश करने की कोशिश की जा रही है?
دیکھیے کچھ جن کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ تقریباً ان تمام جو اس کے مقاصد ہیں اس میں کامیابی تو حاصل ہو ہی رہی ہے، لیکن دوسری جانب یہ جو گزشتہ ہفتہ گزرا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بلا شبہ ان کی ایک جس طریقے سے ان کا تختہ پلٹا تھا اسی طریقے سے ان کے لیے مزید جو مشکلات ہیں، ان کے ستارے جو ہے وہ اس وقت ہمیں گردش میں نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسری جانب اگر آپ اڈیالہ جیل کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت تو بانی تحریک انصاف کی تینوں بہنیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو چیف آرگنائزر ہیں عالیہ حمزہ پنجاب کی، وہ اس وقت ہمیں کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں، اور وہ تمام جو پنجاب بھر سے جو ورکرز جو رہنما اڈیالہ جیل کے باہر ایک یکجہتی کے لیے اور ان کے ساتھ تعاون کے لیے وہاں پر آئے ہیں، ان تمام کو یہ بار بار ہدایت کری کہ آپ نے جب تک بانی تحریک انصاف سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے کہ آپ لوگوں نے وہاں سے نہیں جانا ہے۔ جبکہ دوسری جانب اڈیالہ جیل کو جو پچھلی ملاقات تھی اس کے بعد اس کو ریڈ زون قرار دینے کے ساتھ ساتھ دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے، تو ساتھ میں پولیس اہلکار اور جو تمام تر جو سیکورٹی اہلکار وہاں پہ موجود ہیں وہ مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بانی تحریک انصاف کی بہنوں سے، لیکن وہ اپنے صحیح ہے۔ موقف پر اس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ایک تو وہ اس چیز کا کنسرن شو کر رہے ہیں کہ ایک تو ہمیں ملاقات کی اجازت دی جائے، دوسری جانب سے بانی تحریک انصاف کی جو آج جو ایک سی پی معائنہ ہوا ہے وہ بھی پیمس ہاسپٹل کے جو سرکاری جو ڈاکٹرز تھے وہ حکومت کی جو اپنی طرف سے جو ٹھیک ہے افضل صاحبہ، نمائندگان جنہوں نے آپ کا نقطہ آ گیا۔ امتیاز صاحب آخری سوال آپ سے، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ نے پرسوں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کی تقریر سنی ہوگی، کہیں سے بھی کوئی بھی معقول آدمی اس تقریر کو سپورٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس تحریک انصاف میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ فہم و تفہیم سے مسئلہ حل ہو جائے۔ ٹھیک ہے عمران خان پہ ان کا ایک سٹانس ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ عمران خان ہی رہے، لیکن وہ اس طرح کی زبان درازی اور زبان کو پسند نہیں کرتے، اور خاص طور پہ وہ لیڈرشپ جو میرے خیال سے آپ کہیں اس سے اتفاق شاید کر بھی جائیں کہ جو اس وقت جیل میں ہے، شاہ محمود قریشی ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، ان کو آگے آنے کا موقع ملے، عمران خان کو سمجھائیں، پی ٹی آئی کو سمجھائیں کہ یہ جو ایک تاثر ہے کہ یہ جو بیانیہ جو باہر سے بن کے آ رہا ہے اوورسیز سے، اس کو ترک کر کے وہ بیانیہ اپنایا جائے کہ سیاست چلتی رہے۔ دیکھیں بابو جی بات سنیں، اگر یہ جو پی ٹی آئی ہے کیا ہے پاکستان تحریک انصاف، یا تو اپنے نام کے ساتھ یہ پاکستان کا لفظ ہٹا دے اور اوپن کرے کہ جناب ہم بالکل آزاد مادر جدر آزاد پاکستان کی حوالے سے ہم کوئی پالیٹکس نہیں کرنی ہے، جب پاکستان کا مطلب ہماری حکومت آئے گی تو ہم پاکستان کی پالیٹکس کریں گے، اگر نہیں تو ہم اپنی مرضی سے جہاں کی ہوگی پالیٹکس۔ اور اگر پاکستان کی پالیٹکس کرنی ہے تو جو رولز ٹرمز کنڈیشن تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ٹرمز رولز کسٹمز جو ہوتے ہیں نا، جو بدترین جو کیا یہ بے نظیر بھٹو سے بڑے لیڈر نہیں ہیں، ذوالفقار علی بھٹو سے بڑے لیڈر نہیں ہیں، نواز شریف بھی اس وقت سیزن پاکستان کا سب سے سینئر اس وقت اگر پالیٹیشین ہے تو وہ ہیں۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ آنا پڑے گا نا۔ اب وہ جو آپ سی ایم کی تقریر بول رہے ہیں، سی ایم کی تقریر تھی، وہ سی ایم کی تقریر بھی نہیں تھی، وہ ایک یونین کاؤنسلر کی بھی تقریر نہیں لگ رہی تھی۔ اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح جب اللہ عزت دیتا ہے تو آپ کو مولڈ ہونا پڑتا ہے۔ مولا علی کا قول ہے جب آدمی کو اختیار اقتدار اور دولت وغیرہ ملتی ہے تو وہ بے نقاب ہوتا ہے، کوئی بدلتا نہیں ہے، بے نقاب ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے اندر سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو آپ کی اصلیت سامنے آتی ہے کہ در حقیقت میں آپ یہ ہیں۔ تو آپ جب اللہ نے اختیار دے دیا ساری چیزیں اب ایک طریقے سے چلیں، ایک آگے لے کر جائیں۔ بہت بڑے لوگ جیلوں میں گئے، بھٹو جیسا پھانسی پہ چلا گیا، شہید راضی محترمہ بنیتی بھٹو جیل میں رہی، ان کے چاروں طرف ہم اسلام آباد میں موجود تھے جب وہ احتجاج کر رہی تھی، چاروں طرف خاردار تار لگا دیے گئے تھے۔ یہ فاروق لغاری جو بعد میں صدر بنے وہ بھی کھڑے ہوئے تھے اس کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم سب سارے کے سارے کھڑے تھے، زخمی ہو گئی تھی، خراش لگ گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اب ایک طریقہ ہے۔ دیکھیں میثاق جمہوریت کو یہ کتنا بھی تنقید بنا لیں، جب عمران خان کو دوپٹہ اوڑھ کے جس شخص کی نقلیں اتارا کرتے تھے محمود خان اچکزئی کی، آج اس کی ضرورت پڑی ہے، سیاست ہے نا، ضرورت پڑی ہے تو آپ نے بات چیت بھی کر لی، اس کو رہبر بھی بنا دیا، اپنے سارے سیاسی اختیارات بھی دے دیے، بالکل صحیح کیے۔ لیکن اگر میری اپنے اصلاح کے مطابق جس طرح سے محمود خان اچکزئی لالا کرنا چاہ رہے ہیں اقدامات، علامہ ناصر عباس راجہ صاحب جو کرنا چاہ رہے ہیں انہیں وہ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا۔ میں آپ کے اوپر ریکارڈ پہ لا کے کہہ رہا ہوں یہ بات، ان کو کرنے دیں۔ جب اس کو اختیارات دے رہے ہیں تو عمران خان صاحب کو چاہیے اپنے ٹرولرز کو بولیں کہ ان کے پیچھے نہ بڑھیں، ان کو کام کرنے دیں، وہ انشاءاللہ
چلے آپ نے علامہ راجہ ناصر عباس پہ اور محمود خان اچکزئی پہ ساری ذمہ داری ڈال دی ہے. آخری سوال آپ سے آفتاب جان صاحبہ, ابھی دھرنا چل رہا ہے, ہم دعا کرتے ہیں یہ چلے جائیں اپنے گھر اور یا حکومت ملنے دے جو بھی معاملہ ہو, کریک ڈاؤن کی صورتحال تو آپ کو نظر نہیں آ رہی نا؟ دیکھیے اس وقت ان کو جو دھمکیاں بظاہر دی جا رہی ہیں اس میں تو پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر علیمہ خان یا ان کی بہنیں مزید کچھ دیر وہاں پہ بیٹھیں, کیونکہ اب 8 سے 9 گھنٹے تقریباً ہو چکے ہیں کہ وہ اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر, کیونکہ اڈیالہ جیل سے بھی کچھ جو فاصلہ ہے وہاں پر ان کو روکا گیا ہے, وہاں سے آگے جانے نہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ اسے ریڈ زون قرار دیا گیا ہے. تو پولیس کی جانب سے صاف الفاظ میں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ پہلے ہم نے آپ سے جو منت ہے وہ کر دی, اس کے بعد مذاکرات کر لی, لیکن اب ہمیں آرڈرز جو ہے وہ یہ آئے ہیں کہ ہم آپ سمیت جو دیگر اراکین ہیں یا جو دیگر رہنما یہاں پر ہیں ان تمام کو گرفتار بھی کریں گے, اور ممکنہ طور پر ابھی بالکل ان کے خلاف جو وہاں پر کریک ڈاؤن ہے وہ کیا جائے گا. اور جو خیبر پختونخوا سے تمام جو ایم پی ایس یا ایم این ایس جو آئے تھے سرکاری گاڑیوں میں, ان تمام سرکاری گاڑیوں کو بھی اس وقت تحویل میں دے دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا آفتاب جہان صاحبہ, اور بہت شکریہ آپ کا امتیاز فرحان صاحب. آپ دونوں معزز مہمان ہمارے پروگرام میں. ناظرین, پہلا سیگمنٹ ہم نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے جو پاکستان کو قسط ملی ہے 1.2 ارب ڈالرز کی, اس پہ پروگرام کے دوسرا پروگرام ملک کی سیاست پر, کہ اللہ کرے فہم و تفہیم سے یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے. اور آج آپ سوچ رہے ہوں کہ کراچی کے حوالے سے, سندھ کے حوالے سے میں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا, میں کر رہا ہوں کامنٹ, آپ سن لیجئے. وہ یہ میں مرتضیٰ واب صاحب نے آج صحافیوں سے گفتگو کی, انہوں نے کہا ہے کہ میں کیوں استعفیٰ دوں, یہ کیا تمہارے باپ کا مال ہے. انہوں نے جماعت اسلامی کو ہٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کے لیڈر تو لاہور چلے گئے, میں تو یہاں کھڑا ہوا ہوں. بہرحال اچھی خبر یہ ہے, یا آپ اس کو جو بھی خبر گرداننا چاہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہر یوسی کو ہر ماہ 1 لاکھ روپے ملیں گے تاکہ وہ گٹر کے ڈھکن لگائیں. اچھی بات ہے, اچھا قدم ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اللہ کرے ایسا ہو جائے, اور ایسا ہو تو ہم تنقید نہیں کریں گے, اور جو اچھی بات ہوگی جو بلدیاتی حکومت کی اس کی تعریف کریں گے. تو آج کا یہ نوٹ ہے. چلیے آج میں مرتضیٰ واب صاحب کے حوالے سے اور جو کراچی کے مسائل کی وجہ سے آپ کو یہ ایک پازیٹیو خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے 1 لاکھ روپے کا اعلان کر دیا کہ ہر یوسی کو ملے گے. لیکن کل ایک منظر میں نے دیکھا قومی اسمبلی کے اندر, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اور یہ ہماری کلیکٹیو کانشیسنس کے لیے اور کلیکٹیو کنشائنس کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے. اسپیکر ایاز صادق صاحب نے کچھ پیسے لہرائے اور کہا یہ پیسے گر گئے ہیں کسی کے, کس کے ہیں یہ پیسے. تو جو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا, جو سوشل میڈیا پہ دیکھا, کوئی مجھے اے آئی ویڈیو بھی نہیں لگی, وہ کچھ ہاتھ اٹھے ایک پیسے کے لیے, کچھ ہاتھ اٹھے, ہو سکتا ہے 5 ہوں 10 ہوں. اسپیکر صاحب نے کہا تھا کچھ زیادہ ہی ہاتھ ہیں اس سے. ایک پیسہ 10 یا 12 لوگوں کا کیسا ہو سکتا ہے, کسی ایک کا ہی ہوگا نا, اور وہ اتنی معمولی سی رقم تھی, کوئی اتنی بڑی رقم نہیں تھی. تو یہ کیا شو کرتا ہے, یہ کیا ڈپکٹ کرتا ہے, بہت ہی افسوسناک تھا. اور پھر موقع مل جائے گا ان لوگوں کو کہ جو پارلیمنٹیرینز کی تذلیل کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز حاکم بدہن ایسے. میں نہیں کرتا, پارلیمنٹیرینز بہت اچھے ہیں, ہمارے ملک کے منتخب نمائندے ہیں, لیکن کل کا منظر بہت حد تک شرمناک تھا. تسمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.